नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्ज़ब बअदुकुम बअदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हाज़रीन व हाज़िरात, जो कुरान मजीद की आयत मुबारका मैंने तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, ज़्यादातर गुमानों से बचा करो, ज़्यादातर गुमानों से बचा करो। बेशक गुमान ऐसे गुनाह होते हैं जिन पर उखरवी सज़ा वाजिब हो जाती है, और किसी के ऐबों और राज़ों की जुस्तजू न किया करो, और ना पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई किया करो। क्या तुम में से कोई शख्स पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? सो तुम उससे नफ़रत करते रहो और उन तमाम मामलात में अल्लाह से डरो। बेशक अल्लाह तो बहुत कबूल फरमाने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला है। ये कुरान मजीद का मज़मून है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, गुमान से और ऐबों की टोह लगाने से अपने आप को बचाया करो। ऐबों की टोह पता है क्या है? जो हम में से खाल खाल कोई ना करता हो, बाकी हर कोई करता है। इससे मुतल्लिक ग़ीबत भी है। जब हम किसी की मजलिस में जाते हैं, जब वो उठ के चला जाए, मैं बच्चों से भी मुखातिब हूँ, तो जैसे ही जाए तो उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, उसके पीछे उसकी बुराई बयान करते हैं, या किसी की कोई कमज़ोरी हमारे नॉलेज में आ जाए तो हम उस कमज़ोरी को दूसरों को बताते हैं, कोई भी रीज़न बनाकर, लेकिन उस कमज़ोरी को, किसी के ऐब को हम दूसरों को बहुत कॉन्फिडेंटली, एतमाद के साथ बताते हैं। फिर साथ ये भी कह देते हैं कि आगे ना बताना, लेकिन अपना फ़र्ज़ अदा कर देते हैं दूसरे को उसका ऐब बताने के मामले में। और ये अमूमन आज कल के दौर में हमारे मर्दों में और फिर बिलखुसूस ख़वातीन में ये चीज़ कसरत से पाई जाती है। यानी अब खसूसियत का तो फ़र्क नहीं रह गया, मर्दों में भी इसी ज़ोर व शोर से ये मसला पाया जाता है। यानी जहाँ गप शप होती है वहाँ पर यही ऐबों की टोह होती है। जहाँ गप शप होती है उससे मुराद ग़ीबत होती है। जहाँ गप शप होती है उससे मुराद एक दूसरे के बारे में सुनी सुनाई होती है कि वो फ़लाँ का किस्सा, फ़लाँ ने घर बनाया, फ़लाँ ने नया लिबास लिया, फ़लाँ ने यूँ मेकअप किया हुआ था, फ़लाँ ने ऐसे जूते पहने हुए थे, फ़लाँ ने ऐसा लिबास पहना हुआ था, स्कूल में उसके ये हो गया। ये सब कुछ हम करते हैं या नहीं करते? इससे अल्लाह पाक मना फरमा रहा है कुरान मजीद में। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐसे गुमान और ऐबों की टोह एक ऐसा अमल है कि इस पर आखिरत में सज़ा वाजिब हो जाती है। यानी ये कोई नफली दर्जे का अमल नहीं है, इसके ऊपर सज़ा वाजिब हो जाती है अगर इसके ऊपर इंसान एहतियात न बरते। अब ये जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया जा रहा है, ये दर हकीकत तवज्जो मबजूल करवाई जा रही है सतर पोशी की तरफ। सतर किसे कहते हैं? सतर का मतलब है छुपाया हुआ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माउल हुस्ना में से उसका एक सिफाती नाम सत्तार भी है। क्या कहते हैं हम अल्लाह को? कि अल्लाह पाक सत्तारुल उयूब है, कि अल्लाह पाक गुनाहों और ऐबों को बहुत छुपाने वाला है, उनका तज़किरा फरमाने वाला नहीं है। तो अल्लाह पाक ने ये अपनी शान बयान की है, और यही हुक्म वो अपनी मखलूक को देता है, अपने बंदों को देता है कि मैं भी सत्तार हूँ, लोगों के ऐबों को, कमज़ोरियों को छुपाता हूँ। ए ईमान वालों,
اے مجھ پر ایمان رکھنے والو، تم بھی لوگوں کے عیبوں کو اسی طرح چھپایا کرو، ان کو آشکار نہ کیا کرو، لوگوں کے بارے میں اچھے گمان رکھا کرو، ان کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو۔ یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے۔ اب اس قرآن مجید کی آیت پر ذرا غور کیجئے تو اس میں دو اہم نکتے بیان ہو رہے ہیں۔ ایک نکتہ جس چیز سے اللہ پاک منع فرما رہا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک فرما رہا ہے لوگوں کے عیبوں کو جاننے کی جستجو میں نہ رہا کرو، لوگوں کے عیبوں کو جاننے کی کوشش نہ کیا کرو، ایک یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ پاک اسی آیت مبارکہ کے ذریعے ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو پہلے تو جاننے کی کوشش نہ کرو، اور اگر تمہارے علم میں آ جائیں تو ان کو اچھالا مت کرو، ان کو پھر پھیلایا نہ کرو، ان کی پردہ پوشی کر لیا کرو، ان کو چھپا لیا کرو، کیونکہ اللہ بھی یہی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی سنت بھی یہی ہے، وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ جس کو ہم لفظ چغلی کہتے ہیں، غیبت کہتے ہیں، اس کو اتنا برا کیوں منایا؟ کیونکہ غیبت اور چغلی کے اندر بھی بنیادی طور پر لوگوں کے عیبوں کو اچھالے جانا پایا جاتا ہے، لوگوں کے عیبوں کی ٹوہ لگانا پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے غیبت اور چغلی کو بھی برا مانا جاتا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مختلف مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا قانون قدرت ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرتا ہے اللہ پاک اسے بدنام فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا قانون ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ذرا غور سے سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف روایت ہوئی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کیا ہر طرح کا عیب چھپایا جائے؟ ہاں، اس میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات سے گنجائش عطا فرمائی۔ ہاں، کسی کی ایسی خبر مل جائے جس سے اللہ کے دین کو نقصان ہونا ہے، اپنی ذات کو نہیں، مطلب کسی کے عمل سے اللہ کے دین کو نقصان ہو سکتا ہے، یعنی جیسے کوئی جاسوس ہوتا ہے، کوئی ملک کے لیے سازش کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کوئی سازش کرتا ہے، کوئی تحریک کے لیے سازش کر رہا ہے، تحریک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی بڑے پیمانے پر کسی کے لیے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے، یعنی اس قسم کے اگر عیب یا کسی کو مالی نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا رہا ہے تو اس طرح کی خبر لوگوں میں عیاں کرنے کی بجائے جس سے متعلق ہے اس کو بتا دی جائے تو اس کو پھر عیبوں کو پردہ اٹھانا نہیں کہلائے گا، یعنی یہ ایک صحیح کام شمار ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کی بدخوئی، کسی کے بارے میں بری بات، اس کے اخلاق کے بارے میں بری بات، اس کے مال، اسباب، کاروبار، گھر بار کے بارے میں بری بات ہو اور اس آدمی سے اس کا کنسرن بھی نہ ہو، بس مجلس میں بیٹھے اس کے بارے میں بات کرتے چلے جائیں، تو یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک منع فرما رہا ہے کہ اس کام سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح امام طبرانی نقل کرتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کے عیبوں کو دیکھ کر چھپا لیتا ہے تو اللہ اسے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، یعنی عیبوں کو چھپانے کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، ایسے عیب جو اس کے ذاتی ہیں اور اس سے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچتا تو اس پر پردہ ڈال لیتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس عمل کی قیمت سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ عمل قیمتی ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ایک اور حدیث مبارکہ ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں اور گناہوں کو چھپا لے گا. سبحان. جو دنیا میں کسی کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ پاک قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپا لے گا. ذرا غور سے سنیے، بڑی غور طلب بات ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگوں کے عیبوں کو چھپائے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اور جو شخص لوگوں کا پردہ اٹھائے گا، لوگوں کے پردہ چاک کرے گا، لوگوں کے عیبوں کو اچھالے گا، اللہ پاک اس کو گھر بیٹھے ذلیل و رسوا فرما دے گا. جو آدمی دنیا میں لوگوں کے عیب اجاگر کرتا ہے اور لوگوں کے عیبوں کی جستجو کرتا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے حدیث مبارکہ میں کہ اللہ پاک گھر بیٹھے ہوئے اس نے کچھ نہ کیا ہوگا اس کو ذلیل و رسوا فرما دے گا. کئی لوگ سوال کرتے ہیں نا، میں نے کیا کیا تھا، میں بے عزت کیوں ہو گیا، میں ذلیل کیوں ہو گیا، میرا زمانے میں مزاح کیوں بن گیا، میری جگ ہسائی کیوں ہو گئی. تو اس کو ذرا اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس نے کب کسی کی عیب جوئی کی تھی، اس نے کب کسی کے عیبوں کی جستجو کی تھی، کسی کے مسائل کی ٹو لگائی تھی، اور کہاں کہاں کس کو بدنام کیا تھا. اللہ پاک فرماتا ہے وہ گھر بیٹھا ہوگا، اسے خبر بھی نہ ہوگی، اور اللہ پاک اسے ذلیل و رسوا فرما دے گا. یہ کتنی خطرناک اور خوف دلانے والا امر ہے کہ اگر انسان اس عمل میں مبتلا ہو جائے تو اس کی اپنی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی. اس سے باخبر رہنا چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو گے تو تم ان میں فساد پیدا کر دو گے، اور قریب ہے کہ تم فساد یا فساد سے ملتے جلتے حالات پیدا کر دو. یہ عیب اچھالنا معاشرے کے اندر کرتا ہے. اب ذرا سنیے اور پھر اپنے عمل کو دیکھیے. ایک قول مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کر رہا ہوں، اس کو سنتے جائیں اور اپنے عمل کو دیکھیں ذرا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر جاؤ، کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر جاؤ، اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو. کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر جاؤ، اور جب اس کے گھر سے باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو. اب ذرا غور کیجئے، اس فرمان عالی شان کا مقصد کیا ہے؟ پردہ پوشی ہے، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت ہے، کہ انسان کسی کے گھر مہمان بن کر جاتا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں، اس کے گھر میں اس کے بچوں کا برتاؤ کیسا تھا؟ باہر نکل کر نہیں بات کرتے. اس کے گھر میں خواتین بات کرتی ہیں اس کی ڈیکوریشن کیسی تھی، اس کے گھر کا فرنیچر کیسا تھا، اس کے گھر کا لباس کیسا تھا. ان تمام امور سے مولا علی شیر خدا نے منع فرمایا، یہ سب عیب ہے. ہاں اس کی کوئی اچھی بات ہے، اس نے تواضع اچھی کی، اس نے کھانا اچھا کھلایا، اس نے مہمان نوازی اچھی کی، وہ باہر نکل کے 100 لوگوں کو بتاؤ. لیکن اگر کوئی بری بات تھی، گھر میں زیادہ صفائی نہیں تھی، تو باہر نکل کر کسی کو بھی بات کرو گے تو اس بات کے نتیجے سے کیا ہوگا؟ یا تو جس کو بات کرنی ہے، جس کا گھر ہے، اسی کو سمجھاؤ تو فائدہ ہے. اگر اس کو بھی بات نہیں کی، اپنے گھر میں اپنے رشتہ دار کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو بات کی، تو انہوں نے تو ان کے گھر جا کر اس کی اصلاح نہیں کرنی، تو آپ نے صریحاً غیبت کی، آپ نے ان کا عیب اچھالا. جس کو نہیں پتا تھا کہ فلاں شخص اتنا گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھتا، اب وہ 10 لوگ جان گئے کہ یہ شخص صفائی کا خیال نہیں رکھتا. یہی وہ عیب اچھالنا ہے، یہی وہ مرض ہے جس کی طرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرما رہے ہیں. کتنی عظیم بات ہے، سبحان اللہ، کہ کسی کے گھر جاؤ
تو اندھے بن کر جاؤ، یعنی اس کی برائی اور خامی تمہیں نظر ہی نہ آئے، اور جب باہر نکلو اس کے گھر میں کیا دیکھا گونگے بن جاؤ۔ کوئی خیر کی بات ہو تو بتاؤ، اور کوئی شر کی بات ہو تو اس پر خاموش ہو جاؤ۔ یا اگر استطاعت ہے، اللہ پاک نے اس رول میں آپ کو داخل کیا ہے تو خود اس کو سمجھا دو، اسے تلقین کر دو کہ یہ عمل نہ کرو، یا کسی ایسے کو بتا دو جو سمجھا سکتا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی استاد ہو، پتہ ہو کہ اس کو اگر بتاؤں گا تو یہ اسے سمجھا کر اس کی اصلاح کر دے گا تو بتانا مناسب ہے۔ ادروائز صرف زبان کی لذت کے لیے اس کا تذکرہ کرنا یہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ کہ جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دنیا میں میرے بندوں کو رسوا کر کے تو دیکھو، خدا تمہیں گھروں میں بیٹھے رسوا کر دے گا۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور بیشتر 99% ہماری زندگیوں میں یہ عمل داخل ہے۔ یہ وجہ ہے جس کے لیے میں نے چاہا کہ اس پر بات ہو اعتکاف کے ایام میں، تاکہ ہم اپنی زندگی کی عادت اور اطوار بدل سکیں۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اب اس کے مفہوم پر ذرا غور کیجئے۔ معروف حدیث ہے کہ اس کا مفہوم کہ انسان کیا اپنے لیے یہ چاہتا ہے کہ اس کے عیب بازار میں اچھالے جا رہے ہوں، اس کی کمیوں، اس کی کجیوں، اس کی خامیوں کا تذکرہ زبان زد عام ہو؟ کیا انسان یہ چاہتا ہے اپنے لیے کہ لوگ اس کی کمزوریوں کے بارے میں یکسر واقف ہو جائیں؟ یہ نہیں چاہتا تو پھر اس کو دوسروں کے لیے بھی یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کو پھر زندگی میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ہماری بیشتر زندگی کے اندر یوں عادت بن گئی ہے عیبوں کی ٹو لگانا اور غیبت کرنا اور اس کا تذکرہ کرنا کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ غیبت کی ہے۔ مزاحاً ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، کچھ خواتین وہاں پر بیٹھی تھی، موجود تھیں۔ یہ کرونا کووڈ کا زمانہ تھا۔ میرے سامنے ان خواتین نے کووڈ کے بھرپور زمانے میں ایک دوسرے کو گلے بھی ملا، ماسک بھی اتارے، مصافحے بھی کیے، یہ سارا کچھ کر کے پھر بیٹھ گئیں وہیں میرے سامنے۔ پھر میں دور سے نوٹس کر رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ایسے 2-3 منٹ ملاقات کو گزرے ہوں گے، ایک دوسرے کو خواتین کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کووڈ اتنا شدید ہے، لوگ احتیاط بھی نہیں کرتے۔ میں نے پھر ان سے تھوڑی دیر بات کی، میں نے کہا ابھی کچھ لمحے پہلے آپ لوگوں نے معانقے کیے ہیں، ماسک ابھی بھی اتار رکھے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحے کیے ہیں، اور الزام دوسروں کو ہے کہ وہ احتیاط نہیں کرتے۔ بس اسی طرح ہر کسی کی زندگی میں غیبت بھی ہے، عیبوں کی ٹو بھی ہے، جستجو بھی کرتے ہیں، عیب جوئی بھی کرتے ہیں، لوگوں کی خامیاں اچھالتے بھی ہیں، اور اس طرح بھول جاتے ہیں کہ اگلے لمحے کہتے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں غیبتیں۔ اور اپنی زندگی کے اندر اتنی غیبت ہوتی ہے کہ اگر بندہ ریکارڈنگ پر دن لگا دے پورا تو 70% غیبت نکلے اس کے اندر۔ اگر پورا دن ریکارڈ کیا جائے تو 70% غیبت نکلے۔ یہ ناگزیر ہے۔ 1,00,000 سجدے اللہ کے حضور کر لیں۔ انسان کبھی سوچتا ہے نا کہ 20 سال میں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، میں نے اتنے روزے رکھے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنی خیرات کی، لیکن میری زندگی بدلتی کیوں نہیں ہے؟ مجھے کیوں نہیں روحانی کیف و سرور نصیب ہوتا؟ مجھے وہ کیوں نہیں روحانی بالیدگی نصیب ہوتی؟ مجھے کیوں نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قربتیں نصیب ہوتی؟ مجھے وہ کیوں نہیں مشاہدے اور کلام کے پیارے لمحات نصیب ہوتے؟ میرا روحانی سفر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ یہاں پر کیوں رکا ہوا ہے؟ اس کو جھانکنے کی ضرورت ہے، میں نے اپنے سفر کو کہاں اٹکا کے رکھا ہے۔ ایسی کئی مرضیں نکل آئیں گی جس کے اندر ہم نے اپنے سفر کے دامن کو باندھ رکھا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہماری ان خامیوں کی ڈوری ہمیں پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پردہ پوشی سے مراد
کسی کی برائی کو دیکھو تو یا اس کے سامنے بیان کر دو اس کی اصلاح کے لیے، یا کسی اس کے استاد کو کہہ دو جو سمجھا سکے، نہیں تو خاموش ہو جاؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اپنی خامیوں کی طرف نگاہ کر لو۔ یہی وقت وہ فرماتے ہیں کہ اپنی خامیوں کی تلاش میں لگاؤ گے تو تمہیں خدا روحانی ترقی دے دے گا جتنا وقت دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنے میں لگاتے ہو۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو صحیح ابی داؤد کے اندر بیان کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انتہائی حیا والا ہے اور پردہ پوشی فرمانے والا ہے، اور حیا اور پردہ پوشی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ بڑا پیارا اسی حوالے سے، حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں کہ بندہ جب اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے تو اللہ پاک اسے خود اس کے اپنے عیبوں کی تلاش میں مصروف کر دیتا ہے، لیکن جس کو خدا اپنی محبت دے دیتا ہے اسے خود اس بندے کو اپنے عیبوں کی تلاش میں مصروف کر دیتا ہے، اس کی نگاہ دوسروں کے عیبوں کی طرف اٹھتی ہی نہیں ہے۔ جس کو سارا دن دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہوں اور اپنے عیب نظر نہ آتے ہوں تو سمجھ جائے اس نے ابھی محبت الہیہ کی لذت چکھی ہی نہیں ہے۔ ایک اور بڑا خوبصورت روایات میں آتا ہے قول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیں، کہ کتنے ہی صحت مند بدن، خوبصورت چہرے اور میٹھا بولنے والی زبانیں کل جہنم کے نچلے طبقات میں چیخ رہی ہوں گی، اور یہ اس لیے ہوگا کہ وہ لوگوں کی پردہ پوشی نہ کیا کرتے تھے اور عیبوں کی جستجو کرتے تھے۔ فرمایا کتنے ہی صحت مند بدن، خوبصورت چہرے اور میٹھا بولنے والی زبانیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ سارا کچھ بھی کسی کے اندر ہو اور وہ لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہو اور لوگوں کے عیبوں کے پردے اٹھاتا ہو تو وہ یہ سب کچھ رکھ کے بھی گناہگار اس انداز کا ہو سکتا ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ارشاد ہوا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت بندہ مومن کے ایمان میں کسی تیز سے تیز جسمانی مرض، یعنی اس کو کرونا سمجھ لیں، میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جتنی تیزی سے کرونا پھیلتا ہے اسی انداز کی ایک مرض کا ذکر کیا انہوں نے کہ غیبت انسانی ایمان کو اتنی تیزی سے نقصان پہنچاتی ہے جتنی تیزی سے یوں سمجھیں کہ کرونا بھی نہیں پہنچاتا۔ غیبت اس طرح ایمان کو برباد کرتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا کوئی عیب دیکھے پھر اس کی پردہ پوشی کرے، یہ بھی ذرا غور سے سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کا عیب دیکھے اور پھر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ اس شخص کے برابر ہے کہ جس نے زندہ درگور کی ہوئی بچی کو پھر سے زندہ نکال لیا ہو۔ یعنی کسی کی عیب کو دیکھ کر چھپا لینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ اتنا افضل ہے جیسے کوئی زندہ درگور کی ہوئی بچی کو بچا لائے۔ اللہ کے حضور یہ اتنا افضل عمل ہے۔ اور میں نے اس کے اندر جو ایکسیپشن ہے وہ عرض کر دی کہ اگر اللہ کے دین کے لیے کوئی سازش کر رہا ہو، ملک کے لیے کوئی سازش کر رہا ہو، تحریک کے لیے کوئی سازش کر رہا ہو، معاشرے کے لیے کوئی سازش کر رہا ہو جس کے اندر کمیونٹی کا نقصان ہے، اس کو صحیح جگہ پر اس کی اطلاع کر دینا، پولیس کو اس کی خبر دے دینا، ذمہ داران کو اس کی اطلاع کرنا، یہ عیب جوئی میں نہیں آتا، یہ عیب کی جستجو میں نہیں آتا، یہ فرائض میں آتا ہے۔ اس کے سوا
باقی جو کچھ ہم کرتے ہیں، جس کی طرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اشارہ کر رہا ہے کہ گھروں میں جاؤ تو اندھے بن کر، باہر نکلو تو گونگے بن کر، تو عمومی زندگی میں ویسے امور ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ دو واقعات بھی اس حوالے سے عرض کر کے پھر دوسرے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور بنی اسرائیل میں قحط آ گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی ساری قوم آ گئی اور عرض گزار ہو گئی کہ اے اللہ کے نبی، ہم بھوک سے مر گئے، ہم پیاس سے مر گئے، آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ سارے لوگ بیٹھ گئے اس مجلس میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اور عرض کیا، مولا بارش بھیج، یہ تیری مخلوق جو ہے وہ قحط سالی سے پریشان ہے، تکلیف میں مبتلا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی پھر بھی بارش نہ ہوئی، اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، مولا کیا میرا مقام تیری بارگاہ میں کچھ کم ہو گیا ہے کہ تیرے حضور میں نے گزارش کی ہے تو نے اس بارش نہیں عطا فرمائی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ نہ میں ابھی تیری دعا سنوں گا، نہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کی دعا سنوں گا تیری قوم میں سے، کیونکہ ان لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہے جو بغیر ناغے کے ہر وقت لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کے گناہوں اور لوگوں کی کمزوریوں کی ٹو میں رہتا ہے، ان کی پردہ فاشی کرتا ہے اور لوگوں پر حیا کرتا ہے اور اس پر بلا ناغہ عمل کرتا رہتا ہے۔ وہ شخص مجھے اتنا ناپسند ہے کہ جب تک تمہارے درمیان وہ بیٹھا ہوا ہے میں کسی کی دعا بھی نہیں سنوں گا۔ اللہ پاک کو یہ عمل اتنا ناپسند ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، تم کھڑے ہو جاؤ اور علل اعلان کہہ دو کہ تم میں جو بھی ان خصوصیات کا مالک ہے، جو ہر لمحہ عیب جوئی کرتا ہے اور لوگوں کی پردے چاک کرتا ہے، وہ اٹھ کر مجلس سے چلا جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہ آواز بلند فرما کر ندا دے دی۔ اب جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا غیبت والا تھا، لوگوں کے پردے چاک کرنے والا، راز فاش کرنے والا تھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی اور تو کھڑا نہیں ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ میری بات ہو رہی ہے، اللہ پاک نے میری بات کی ہے۔ اس کو اچانک حیا آ گئی کہ یعنی پوری بستی میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے اور میں ہی اتنا گنہگار ہوں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے بستی پر سے بارش روک دی۔ اب اس نے کہا کہ اب میں اس حال میں اٹھوں گا تو ساری بستی کو پتہ چل جائے گا کہ وہ تو میں تھا جس کی وجہ سے رحمت رکی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے اوپر ایک چادر لے لی اور رونے لگ گیا، گریوزاری کرنے لگ گیا، اللہ سے توبہ کرنے لگ گیا، مولا تو لاج رکھ لے میری، میں تو لوگوں کے راز فاش کرتا تھا، تو تو کریم ہے، تو لاج رکھ لے، تو معاف کر دے۔ وہ اتنا رویا کہ اسی لمحے بارش ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا ابھی تو بندہ اٹھا بھی نہیں کوئی، تو اب بارش بھی ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، جس کی بات ہو رہی تھی اس نے توبہ کر لی، اس کو احساس ہو گیا، تو میں نے اب اسی کا صدقہ پھر بارش دے دی بستی کو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا اس بندے کا تو بتا کہ وہ کون تھا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور اب کسی نے ایسی توبہ کر لی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے موسیٰ، جس کام سے تجھے میں منع کر رہا تھا اب تو وہی کام مجھ سے کروانا چاہتا ہے۔ ابھی تجھے کہا کہ اس بندے کی وجہ سے بارش نہیں دیتا، وہ عیبدار لوگوں کے پردے کھولتا ہے، اس کے میں نے گناہ کے زمانے میں اس کا راز فاش نہیں کیا، نام نہیں لیا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیوں اس کا نام بتاؤں گا؟ تو یہ اللہ پاک کو یہ عمل اتنا پسند ہے اور عمل کرنے والوں کو اتنا پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا، وہ اس کو تدفین کے لیے قبرستان لے گیا، وہاں دفنا کر واپس لوٹا
تو اس کو یاد آیا کہ میری جیب میں ایک اشرفیوں کی تھیلی بھی تھی، وہ اس کو دفناتے ہوئے قبر میں گر گئی۔ تو وہ لوٹا، اس نے جا کے واپس قبر کھودی اپنی اشرفیوں کی تھیلی نکالنے کے لیے، اور اندر جو منظر دیکھا وہ کانپتا ہوا خوف زدہ واپس آیا۔ اپنی ماں سے کہا کہ والدہ، تم تو ماں تھی اس کا کیا ایسا عمل تھا کہ ابھی تھوڑی دیر اس کو دفنائے ہوئی ہے اور اس کی قبر میں نے دوبارہ کھولی تو آگ کے بھانبڑ اور لپٹیں تھیں جو اس کو اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ تو اس کی والدہ نے کہا اور تو کوئی ایسا خاص برا کام نہیں تھا، ہاں وہ لوگوں کی باتیں کان لگا لگا کے سنتی تھی اور لوگوں کے راز فاش کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی یہ گرفت فرمائی۔ ایک اور بڑی پیاری بات ہے، روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خرقہ تھا، ایک چادر تھی۔ آپ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ میں اگر تم میں سے کسی کو یہ چادر دے دوں تو تم اس میں سے کیا کرو گے؟ اس چادر کا اپنا اپنا مصرف بیان کرو۔ تو ہر کوئی اپنا مصرف بیان کرنے لگا، میں اس چادر کا یہ کروں گا، میں اس چادر کا وہ کروں گا۔ تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، علی اگر یہ چادر تمہیں دے دی جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو پھر مولا علی شیر خدا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے آپ کی یہ چادر مل جائے تو میں اس سے لوگوں کے عیب چھپاؤں گا، میں اس سے لوگوں کے عیب، ان کی کجیاں، ان کی کمزوریاں چھپا لوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ایسے جواب والا ہی اس چادر کا حقدار ہے۔ آپ نے انہیں عطا فرما دی۔ اسی طرح آخری واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے عیب پوشی کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابہ کرام کی چھوٹی مجلس میں بیٹھے تھے کہ وہاں پر اس مجلس میں کسی ایک ہم مجلس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا احساس ہوا، تو آپ نے انہیں کہا کہ جس کا بھی وضو ختم ہوا ہے وہ فوری اٹھے، اور مجلس کے آداب میں سے ہے کہ وہ واپس جا کر وضو کرائے۔ اس پر ایک اور صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، تھوڑے ہی لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم سارے ہی اٹھ کر وضو کر آئیں تو کیسا اچھا ہوگا کہ اس کے اندر سب کا وضو بھی ہو جائے گا، اور جس کا وضو مجلس میں ٹوٹا ہے اس کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی، اس کا پردہ بھی رہ جائے گا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، آپ نے اس صحابی سے کہا ہاں آپ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے اچھے سردار تھے، اور مسلمانوں کے بھی کتنے اچھے سردار ہیں کہ آپ نے پردہ رکھنے کی کتنی اچھی ترکیب نکالی ہے۔ یہ لوگ ایسے تھے، پردہ رکھنے میں ایسے ہوتے تھے۔ ایک روز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں خط لکھا اور کہا کہ مجھے دمشق کے تمام بدماشوں کے نام لکھ کر بھیجیں۔ حضرت ابو درداء نے ان کو جواب لکھوا رہے تھے واپس اپنے بیٹے سے کہ انہیں حضرت معاویہ کو جواب لکھ کر بھیجو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھائی میرا بدماشوں سے کیا سروکار، مجھے کیا پتا بدماش کہاں ہے، کون ہے بدماش، کہاں سے لکھ کے بھیجوں نام۔ تو اس پر بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، میں آپ کو لسٹ بنا کر دیتا ہوں، آپ بھیجیں۔ تو تھوڑی دیر میں بیٹے نے سارے بدماشوں کی فہرست بنا دی۔ وہ فہرست دیکھ کر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں شریف آدمی ہوں، مجھے اس لیے کسی بدماش کا بھی نہیں پتا، تمہیں اتنے سارے بدماشوں کا کہاں پتا ہے، اگر پھر بھیجنا ہے تو سب سے پہلے اپنا نام سر فہرست لکھو، اس کا مطلب ہے تم بھی بدماش ہو، اس لیے تمہیں ان کا پتا ہے کہ کون کہاں کہاں رہتا ہے، کیونکہ تم ان میں اٹھتے بیٹھتے ہو۔ یعنی آپ لوگوں کا ایسے پردہ رکھنے والے تھے، آپ نے وہ فہرست حضرت معاویہ کو نہ بھیجنے دی اور ان کی عیب پوشی کر لی۔ حاضرین و حاضرات، یہ وہ عمل ہے جس کی طرف ہم سب کو
توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی سے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگی اجلی ہو جائے، پاک ہو جائے، اور پھر جتنی نیکیاں اور عبادات کریں وہ براہ راست ہمارے دل پر اثر کرے، پھر یہ رکاوٹ، یہ کالک، یہ حجاب رستے میں باقی نہ رہے، پھر سفر بھی جلدی طے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک نقطہ تھا، غیبت، عیب جوئی اور لوگوں کے عیبوں کی ٹوہ میں رہنا، اس کے حوالے سے۔ دوسری اہم بات جو میں چاہتا ہوں کہ ہماری بہنیں جب یہاں سے واپس لوٹیں اپنے گھروں کو تو ایک پیغام اور لے کر جائیں، وہ پیغام ہے استقامت کا۔ کس شے کا؟ استقامت کا۔ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو مسلمان پیدا فرمایا، اس کا کرم اور انعام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، پھر امت تو 1.5 ارب لوگوں کی ہے، اس میں سے کتنے لوگوں کو اللہ پاک نے نہ جانے کن کن راہوں میں گمراہ کر رکھا ہے، لیکن اس کا کرم اور انعام ہے کہ اس نے اس صدی کی مجدد شخصیت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی ذات سے وابستہ کیا، اور اس صدی کی تجدیدی تحریک منہاج القرآن کے ساتھ وابستہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تحریک منہاج القرآن کے اس انعقاد پذیر اعتکاف کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں، اپنے علاقوں میں، شہروں میں اس تحریک کی دعوت کا کام بھی کرتے ہیں، اس فکر کو عام کرنے میں مصروف بھی رہتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ اس کا کرم اور انعام ہے نا کہ اس نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے، ہمیں چنا ہے اس نیک کام کے لیے۔ نہ چنتا، اور بہت سارے لوگوں کو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، نہ جانے کن حالات بھی گم رہتے ہیں، ہم بھی تو ان میں سے ہو سکتے تھے نا۔ آپ لوگ جن روز و شب میں اعتکاف کر رہی ہیں، انہی روز و شب میں کئی ایسے لوگ ہیں جو آج بھی گناہوں میں لت پت ہوں گے، گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہوں گے۔ اللہ نہ کرتا تو ہم بھی تو ان میں سے ہو سکتے تھے نا۔ وہ چاہتا تو ہمیں بھی توفیق نہ دیتا کہ یہ 10 روز اس کے حضور سجدہ ریز رہتے، اس کا کلام سنتے، اس کی تلاوت کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنتے، اپنے اصلاح احوال پر متوجہ ہوتے۔ وہ چاہتا تو ہم بھی گم ہوتے۔ تو یہ اس کا کرم اور انعام ہے، تو اس پر استقامت مانگنی چاہیے۔ استقامت متزلزل کب ہوتی ہے؟ جب انسان لوگوں کی باتوں، لوگوں کے تانوں اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر جذباتی ہو جاتا ہے، اور اپنی اصل سے ناطہ کمزور کر بیٹھتا ہے، اور اپنی صحبت بری کر بیٹھتا ہے۔ ایسی نیگیٹو افکار کی مالک صحبتوں میں بیٹھتا ہے کہ اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ پاک نے عطا کر رکھا ہے اس پر اس کے حضور سے استقامت مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اسی استقامت کی مثال قرآن مجید کے اندر بہت خوبصورت انداز کے اندر اصحاب الاخدود کے واقعے میں بیان ہوئی ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے اصحاب الاخدود۔ یہ وہ اصحاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خندقیں کھودیں، اس میں آگ لگائی اور لوگوں کو اذیت دے دے کر تکلیف سے شہید کیا۔ اس کی تفصیلات ایک حدیث مبارکہ میں آتی ہیں، اصحاب الاخدود کی مکمل تفصیلات۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا، جو میں مفہوماً بیان کر دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، کچھ روایات میں ہے کہ یہودی بادشاہ تھا، کچھ روایات میں ہے کہ مشرک بادشاہ تھا، جنہیں اصحاب الاخدود کہا جا رہا ہے قرآن مجید۔ وہ ایک سلطنت کے اوپر ظالم بادشاہ تھا، اس نے اپنے جھوٹے سچے کاموں کے لیے ایک جادوگر بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ یعنی لوگوں پر طاقت کے ذریعے تو حکومت کرتا ہی تھا، لیکن جادو کے ذریعے لوگوں کو اس طرح سحر انگیز کرتا تھا کہ لوگ اس کو مذہبی طور پر خدا بھی مانتے تھے۔ یعنی بادشاہ تو سیاسی طور پر تھا ہی، اس جادوگر کے جادو کے زور پر وہ لوگوں میں اپنی خدائی کا اعتراف بھی کرواتا تھا۔ یعنی عجیب عجیب کام کر کے لوگوں کو دکھانے اس جادوگر کے ذریعے، تاکہ لوگ اسے خدا بھی مانیں۔ ایک روز
جادوگر نے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تمہاری تو بادشاہت نے ابھی چلنا ہے، ہو سکتا ہے میں جلد مر جاؤں، تو پھر تمہارے پاس جادو دکھانے والا کوئی ماہر نہیں رہے گا، تو تم آگے اپنی سلطنت کیسے چلاؤ گے؟ تو مجھے کوئی نوجوان مگر ذہین بچہ میرا خلیفہ بنا دو، میں یہ ساری مہارت جادو کی اسے سکھا دیتا ہوں، پھر تم اسے رکھ لینا، وہ تمہاری سلطنت کو طاقت دیے رکھے گا۔ تو بادشاہ نے بستی میں اعلان کروا کر ایک عبداللہ نامی ذہین بچہ وہ ڈھونڈ کر اس کو ذمہ لگا دیا کہ تم نے روز فلاں علاقے میں جادوگر رہتا ہے، تم نے روز جانا ہے اور اس سے جادو سیکھنا ہے۔ اس بچے نے روز جانا شروع کر دیا، جا کر وہ جادو سیکھے۔ ایک روز اس نے دیکھا رستے میں راہب تھا، کیونکہ وہ کرسچن دور تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو راہب اس زمانے کے اہل اللہ ہوتے تھے، تو ایک راہب تھا۔ یہ واقعہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے 70 سال پہلے کا ہے۔ تو وہ راہب پاس سے گزرا، راہب کا چہرہ دیکھا، دل میں کیفیت آئی، وہ بچہ بیٹھ گیا، راہب سے کچھ دین کی باتیں بھی سمجھنا شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر اب وہاں بھی روز بیٹھے اور جادوگر کے پاس بھی جائے، لیکن دل اب راہب کی طرف زیادہ لگے، لیکن جادوگر کے پاس بھی جائے۔ اتنے میں راہب سے بھی اس کو خیر ملنا شروع ہو گئی، فیوزات و برکات ملنا شروع ہو گئے، اللہ پاک نے اسے طاقت دے دی، یہاں تک کہ اب بچہ کسی کوڑی کے لیے دعا کرے وہ شفایاب ہو جائے، کسی اندھے کے لیے دعا کرے شفایاب ہو جائے، کسی جانور کی طرف کنکر مارے تو طاقتور سے طاقتور جانور مر جائے۔ تو یہ کیفیت ہو گئی، اس کا ایمان بچے کا بھی پختہ ہو گیا کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے یہ راہب سے مل رہا ہے۔ تو جادوگر سے اس کا دل اٹھ گیا اور جانا بند کر دیا۔ جادوگر نے سارا ماجرا بادشاہ کو سنا دیا کہ میرے پاس تو یہ آتا نہیں ہے، لیکن طاقتور ایسا ہو گیا ہے، شاید مجھ سے سارا جادو سیکھ لیا ہے اس نے، اب یہ جس کی طرف دعا کرتا ہے اس کو شفایاب کر دیتا ہے، جس کی طرف کنکر مارتا ہے طاقتور سے طاقتور جانور مر جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس بچے کو بلا لیا، کہا ماشاءاللہ بڑا جادو سیکھ لیا ہے، اتنا طاقت۔ تو بچے نے کہا یہ تو میرے رب کی طرف سے ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ میرے سوا تمہارا کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب جس نے پیدا کیا ہے، جو پالتا ہے اور جس نے یہ سب سکھایا ہے۔ اس نے بچے کو قید کروا لیا اور اتنی اذیت دی کہ بچے کے منہ سے راہب کا نام نکل گیا۔ بادشاہ نے راہب کو بلا لیا، راہب پر بھی ظلم کیا، ایمان چھوڑنے پر اس نے ایمان نہ چھوڑا، ثابت قدم رہا۔ اس نے بچے کے سامنے اس کے سر کو 2 حصوں میں کٹوا دیا، پھر اس بچے پر پھر پریشر ڈالا کہ تم چھوڑ دو اس رب کو اور مجھے مانو۔ اس بچے نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے حوالے اس بچے کو کیا کہ جا کر اس کو اونچے پہاڑ سے دھکا دے کے گرا دو، یا یہ چھوڑ دے اپنے رب کو یا وہاں سے دھکا دے دینا۔ تو اسے پہاڑ پر لے گئے، بچے نے اپنے رب کو پکارا کہ مولا تو ہی محافظ ہے میرا۔ اللہ پاک نے باقی سب کو گرا دیا، وہ بچ کے واپس آ گیا بچہ۔ بادشاہ پھر پریشان، پھر اتنی دیر میں بادشاہ نے پھر ایک اور فوج کے ساتھ اسے بھیجا، جاؤ اسے سمندر کے بیچ میں غرق کر کے آؤ۔ سمندر میں کشتی الٹ گئی، سارے مر گئے، بچہ پھر واپس خیریت سے لوٹ آیا۔ بادشاہ نے کہا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا وہ رب میرا محافظ ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے بالآخر بچے سے ہی پوچھ لیا پھر تمہیں مارنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو بچے نے کہا تم اسی صورت میں مار سکتے ہو کہ مجھے سارے شہر کو بلاؤ، اس کے سامنے باندھ دو اور میرے ترکش سے تیر نکالو اور اپنی زبان سے کہو میں اس رب کے نام سے اس پر تیر چلاتا ہوں جو رب اس بچے کا ہے، یعنی میرے مولا کا نام لے کر مجھ پر تیر چلاؤ تو پھر مر جاؤں گا، پھر حاضر ہوں۔ قربان جائیں اس بچے کے ایمان کی کیفیت۔ اس نے کہا کہ ایسے نہیں مروں گا، ہاں اگر میری جان میرے مولا کے نام پر لوگے تو پھر دے دوں گا۔ تو اس نے کہا چلو جان ہی لینی ہے تو ایسے صحیح۔ لیکن بچے کے ذہن میں کچھ اور ماجرا تھا۔ سارا شہر اکٹھا ہوا، اس بچے کو باندھا گیا اور وہاں پر تیر چلایا۔ جب تیر نکال کر بادشاہ چلوانے لگا تو بات کے مطابق اس نے کہا اس
بچے کے رب کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں جس پر یہ ایمان رکھتا ہے. یعنی پورے شہر کے سامنے جہاں پر اس بادشاہ کے سوا اللہ رب العزت کی ربوبیت کے دعویٰ کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، قربان جائیں اس بچے کی قربانی اور پائے استقامت کو کہ اس نے کہا کہ میری جان تو جائے گی مگر ایک بار جم کے میرے مولا کے نام کا ڈنکا تو شہر میں بجے گا. اس نام کے ڈنکے پر اس بچے نے جان دی. یہ استقامت کا درجہ کمال تھا. اس نے کہا جان بھلے لے لے، اس شہر میں لوگ خوف زدہ ہیں، ایک بار آواز تو نکلے گی یا لوگوں تک دعوت کا پیغام تو پہنچے گا کہ کوئی اور رب بھی ہے، نام تو پکارا جائے گا، اس پر بھلے جان لے لے، میری زندگی کا مقصد تمام ہو جاتا ہے. یہ کیا. جیسے ہی پھر شہر والوں نے مرنے کا منظر دیکھا، اس بچے کی قربانی دیکھی اور وہاں پھر اللہ رب العزت کا تعارف جانا کہ رب کوئی اور بھی ہے جس کے لیے اس بچے نے جان دی ہے، تو سارا شہر اس بادشاہ سے منکر ہو گیا اور اس بچے کے رب پر ایمان لے آیا، عبداللہ کے رب پر ایمان لے آیا. بادشاہ کو مسئلہ بڑھ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، پہلے ایک بچہ سنبھال رہا تھا، اب تو شہر کا شہر مجھ سے باغی ہو گیا اور اللہ رب العزت پر ایمان لے آیا. پھر اس نے حکم دیا کہ اب پورے شہر میں ہر گلی میں گھروں کے باہر خندقیں کھودو، اس میں آگ لگاؤ اور سارے شہر کے ایک ایک مرد و زن اور بچے کو گھسیٹ کر لاؤ، پوچھو کس رب کو مانتے ہو، عبداللہ کے رب کو یا اس بادشاہ کو؟ اگر کہیں عبداللہ کے رب کو تو خندق میں دھکیل دو. شہر کا شہر اس بادشاہ نے خندق میں دھکیلا اور قربان جائیں اللہ پاک کو یہ ادا استقامت کی اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید کا مضمون بنا دیا. اور اللہ پاک نے اور پھر اسی میں بیان کیا جاتا ہے کہ سارا شہر خندقوں کے پاس آتا، نعرہ لگاتا کہ عبداللہ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. کبھی وہ دھکیلے نہ دھکیلے آگ میں کود جاتا استقامت کے ساتھ. ایک عورت تھی، اس کے ہاتھ میں 9 مولود بچہ تھا، اس کو بھی خندق کے پاس لایا گیا. ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ عبداللہ کے رب کے لیے جان دینے لگی ہوں، میرے ہاتھ میں یہ 9 مولود بچہ بھی ہے، اس کو چھوڑ دوں اپنے آپ کو بچا لوں، دونوں بچ جائیں. بس اتنی سی تشکیک میں پڑی کہ اللہ پاک نے اس 9 مولود بچے کو بھی کلام کی استطاعت عطا فرما دی. 9 مولود بچے کو بھی کلام کی استطاعت دی اور وہ بول پڑا کہ اے ماں بے فکر ہو جا اور کود جا مجھے لے کر اس آگ کی خندق میں، ہم حق پر ہیں، ہم سچائی پر ہیں. یہ استقامت والے ہوتے ہیں. اس لیے تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے 3 نومولود بچوں کو پنگوڑوں میں بولنے کی طاقت دی. ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پنگوڑے میں، ایک اس بچے کو جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور تیسرا یہ اصحاب الاخدود والے واقعے میں وہ بچہ جو بول پڑا اور اپنی ماں کو کہا کہ ماں تو بے فکر ہو جا، ہم سچائی پر ہیں، حق پر ہیں، جان دی جائز ہے. یہ استقامت ہے جو پیغام ہے آج کا. تحریک منہاج القرآن اس صدی کا حق ہے، تحریک منہاج القرآن اس صدی کی سچائی ہے. آپ لوگ اس سچائی کے ساتھ وابستہ ہے. اپنے شہروں میں جا کر بے جھجک کانفیڈنس کے ساتھ دعوت کا کام کیا کریں. لوگوں کے تانوں کی، لوگوں کی بات کی، ہوا کس طرف کی چلتی ہے اس بات کی پرواہ نہ کریں. اس بات پر یقین رکھیں کہ اس صدی میں تجدید کا علم صرف اور صرف اس صدی میں، اس خطے میں اللہ پاک نے آپ کو سونپا ہے، اور تجدید کا فریضہ اس صدی میں ہمارے قائد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو سونپا ہے. جم کر، ڈٹ کر اور استقامت کے ساتھ تحریک کا کام کرتے چلے جائیں. جتنا جس کے نصیب میں ہے وہ تحریک کا کام کرتا چلا جائے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ جب
ہم نے اپنے دم آخر کو پہنچنا ہے، وہاں پر ہمارے لیے اللہ رب العزت کا دیدار انتظار کر رہا ہے، اس کا انعام انتظار کر رہا ہے، اس کا اکرام انتظار کر رہا ہے، اس کی کرم نوازی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جود و سخا انتظار کر رہا ہے۔ قبر کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پہچانیں گے، لائف ممبرشپ پر لکھا ہوا آپ کا نام بھی پہچانیں گے، اور فرشتوں کو کہیں گے چھوڑ دو، یہ میری باندی ہے، میری باندیوں کی باندی ہے، میرے دین مصطفی کی خادمہ ہے، ساری زندگی میرے دین کی خاطر استقامت کے ساتھ کام کرتی رہی ہے۔ یہ پیغام استقامت ہے، ڈٹ کر ہمیشہ اس کے اوپر کھڑے رہیں اور اپنی ظاہری باطنی زندگی پر محنت کریں، اپنے اخلاق سنواریں، اپنے اعمال سنواریں، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں، انہیں نیک اور صالح بنائیں، اس قوم کو نیک اور صالح امت دیں، نیک اور صالح مرد و زن دیں، اس قوم کو نیک اور صالح نئی نسل دیں۔ یہ مقصد حیات ہے، اپنی زندگی کو بخشش کے قابل بنانا، اپنی اولاد کو بخشش کے قابل بنانا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اور آخرت میں ایسا ہو جانا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں تو راضی ہو جائیں اور فرما دیں ہاں یہ میرے بندے ہیں، میری خاطر جیے ہیں، میری خاطر مرے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک ان پر ہمیشہ ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، باقی قیام بھی خیریت سے آپ سب کا گزرے، خیریت سے سب کی واپسی ہو۔ اللہ پاک اس اعتکاف کے صدقے آپ کی ظاہری باطنی تمام امراض کو دور فرمائے، گھر کی پریشانیاں تکالیف دور فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔